बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा चौधरी है और मैं प्रोग्राम पाकिस्तान की बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज मैं बात पाकिस्तान की नहीं बल्कि इस्लाम की तारीख़ का वो सुनहरी वाक़े से करना चाहूँगी जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल है और जिसको पढ़ के सुन के ईमान ताज़ा हो जाता है। मतलब कि मैं वाक़या वो सुनाना चाह रही हूँ जो कि नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में पेश आया था। ये वाक़या 557 हिजरी का है, जब पूरी दुनिया जो है नींद की आगोश में थी, मगर मुसलमानों के उस वक्त के अमीर यानी नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर हुए थे और वो नमाज तहज्जुद अदा कर रहे थे। नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद वो अपने बिस्तर पर गए और अभी उनकी आंख लगी ही थी कि उनको ख्वाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत पाक हुई। वो बहुत ज़्यादा, जिस तरह हर मुसलमान खुश होता है, वो अभी इसी खुशी में थे कि वो उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत पाक हुई है कि अचानक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे उनको दो चेहरे नज़र आए। वो दो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने दाढ़ियाँ भी रखी हुई थी, उनका लिबास भी मुसलमानों जैसा था, मगर उनके चेहरे पर नूर की बजाय बहुत ज़्यादा परेशानी और जहालत नज़र आ रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक आई कि मुझे इनके शर से बचाओ। नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ये अभी बात सुन के फ़ौरन ही बेदार हो गए और उनको कुछ समझ ना आया कि आखिर ये ख्वाब है क्या और इसकी हकीकत क्या है। मगर उन्होंने अपने आप को दोबारा से नॉर्मल करने के लिए 2 रकत नमाज अदा की और दोबारा से नींद के आगोश में जाने की कोशिश की। आप रहमतुल्लाह अलैह अभी नींद के आगोश में गए ही थे कि आपको दोबारा से यही ख्वाब आया, मतलब कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत पाक हुई और फिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी नज़र आई। आप अभी ये देख ही रहे थे कि फिर से वही 2 चेहरे आपको दोबारा नज़र आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोबारा से यही आवाज़ आई कि मुझे इनके शर से बचाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह दूसरी बार भी घबरा के उठ गए और आप रहमतुल्लाह अलैह को कुछ न समझ आई तो आपने फिर से वज़ू किया और फिर से 2 रकत नमाज अदा की। फिर आप तीसरी बार दुआ करते हुए फिर नींद की आगोश में जाते हैं। जब तीसरी बार अभी आपकी आंख लगी ही थी कि फिर से आप रहमतुल्लाह अलैह को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मुबारक होता है। आप अभी ये देख ही रहे होते हैं कि फिर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं 2 चेहरों को दिखा के कहते हैं कि मुझे इनके शर से बचाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह की अब जब आँख खुली तो आपकी नींद कोसों दूर जा चुकी थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अब फ़िक्रमंदी में और परेशानी में सोचना शुरू कर दिया कि आखिर ये माजरा क्या है, आखिर क्या परेशानी है, आखिर मदीना में कोई मुश्किल तो नहीं पेश आ गई या फिर कोई मुश्किल आ गई है या आने वाली है। उन्होंने इसी कशमकश में रहते हुए जब उनको कुछ समझ ना आया, उन्होंने अपने मशीर ख़ास जमालुद्दीन मरसाई को बुलाया। जब वो आ गए तो उन्होंने आपको बहुत परेशान पाया तो मशीर ख़ास ने पूछा आखिर वजह क्या आपकी यूँ परेशान होने की। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा माजरा सुना दिया कि मैं इस तरह नींद के आगोश में गया मगर मुझे 3 बार लगातार एक ही ख्वाब आया है और उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो रहा है, जो कि एक मुसलमान के लिए बहुत बड़ी सादत है। मगर इस सादत के साथ साथ मुझे वो परेशानी वाला चेहरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और साथ ही साथ वो 2 मकरूह चेहरे भी नज़र आ रहे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार मुझे यही कह रहे हैं कि मुझे इनके शर से बचाओ। तो आखिर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं करूं तो करूं क्या मदीना शरीफ में इस वक्त क्या हो रहा है, या फिर कोई परेशानी आ रही है या फिर आ चुकी है जिसकी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार दीदार तो हो रहा है मगर पता मुझे समझ अभी तक नहीं आ रही। तो फिर मशीर ख़ास ने मशवरा दिया कि आपको फ़ौरन मदीना शरीफ की तरफ जाना चाहिए और यही मेरा ख़्याल है इस वक्त की ज़रूरत है। आपको मशीर ख़ास का ये मशवरा बहुत पसंद आया और आपने हुक्म दिया कि फ़ौरन ही तैयारी की जाए मेरे सफ़र मदीना की।
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے رات کا ہی سفر شروع کر دیا۔ وہ اس وقت سفر کرنے گئے جب کہ رات کا آدھا پہر گزر چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سفر مدینہ کافی طویل تھا، کیونکہ شام سے سفر مدینہ جو ہے وہ کافی لمبا تھا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دن رات ایک کر کے سفر طے کیا، اور آپ کے ساتھ تقریباً 20 لوگ بھی اور تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تیز بھاگنے والے گھوڑوں کا انتخاب کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 16 دن کے مسلسل سفر کے بعد مدینہ شریف پہنچے، اور مدینہ شریف کی حدود میں پہنچنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کافی اس سفر کی وجہ سے تھک چکے تھے، لیکن آپ نے اپنی تھکاوٹ کو نظر انداز کر دیا، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جا کے مدینہ شریف میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کے حاکم کو بلایا۔ جب وہ آ گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سامنے اپنا وہ واقعہ پیش کیا کہ مجھے اس طرح جلدی فوراً آنا پڑا ہے، کیا مدینہ شریف میں کوئی مسئلہ ہوا ہے یا پھر کیا کوئی پریشانی ہو گئی ہے یا آنے والی ہے؟ تو میرے حاکم نے اس وقت کہا کہ نہیں آقا سلامت، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ مدینہ شریف میں تو اس پرسکون ماحول ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آخر ایسا کیا کیا جائے کہ ان 2 چہروں کا پتہ لگا سکوں کہ آخر وہ چہرے کون سے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں، اور بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی وجہ سے کیوں پریشان ہو رہے ہیں۔ حاکم امیر مدینہ شریف کے انہوں نے بادشاہ سلامت کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ پورے جو مدینہ شریف کے لوگوں کی آپ دعوت کا اہتمام کریں، اور اس میں تمام لوگ شامل ہوں، کوئی بھی گھر میں نہ بیٹھے، اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ 2 چہرے کون سے تھے۔ بادشاہ سلامت کو یہ جو رائے تھی وہ پسند آئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل بھی وقت ضائع کیے بغیر تمام مدینہ شریف کے لوگوں کو دعوت پر مدعو کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مدینہ کے لوگوں کو جب بلایا تو ان کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ تحفے تحائف دینے لگے، تاکہ ان کو پتہ لگ سکے کہ ان لوگوں میں سے وہ چہرے کون سے ہیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ تمام لوگوں کو دیکھ چکے اور ان کو تحائف دے چکے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پھر بھی وہ چہرے نظر نہ آئے، تو آپ کے چہرے پر ایک بار پھر سے پریشانی جھلکنے لگی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان میں سے وہ چہرہ کوئی بھی نہیں جو کہ مجھے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا ہے۔ تو میرے حاکم سے آپ نے ایک بار پھر سے پوچھا کہ آخر کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا جو کہ اس وقت اس دعوت میں نہ آیا ہو؟ تو بہت ہی ذہن پہ زور ڈالنے کے بعد امیر حاکم نے کہا جی بادشاہ سلامت 2 ایسے شخص ہیں جو کہ اس دعوت پہ نہیں آئے، وہ بہت ہی امیر اور درویش قسم کے لوگ ہیں، اور وہ کہیں باہر سے آئے ہیں مگر آج کل اس ماحول میں گھل مل گئے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً حکم دیا کہ ان کو میرے سامنے لایا جائے۔ جب وہ 2 شخص آئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جب نظر اٹھی تو آپ حیران رہ گئے کہ یہ وہی 2 چہرے تھے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خواب میں دکھائے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دم سے جلال آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یورپ سے آئے ہیں اور عمرے کی نیت سے آئے تھے، ہم زیارتوں میں آئے تو ہمارا دل یہیں لگ گیا اور اس وجہ سے ہم یہاں ہی کے ہو کے رہ گئے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار پھر سے ذرا غصے میں کہا کہ آخر صحیح بات بتاؤ، مجھے ادھر ادھر کی بات مت بتاؤ۔ تو انہوں نے پھر سے یہی جملہ بولا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر شک کی نگاہ ڈالی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امیر حاکم سے پوچھا آخر یہ کون ہیں اور یہ رہتے کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کا گھر جو ہے وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فوراً مجھے ان کے گھر لے کے جایا جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے گھر گئے تو وہاں پر جو تھے 2-4 جو نسخے قرآن مجید کے تھے اور بہت سا سامان تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک کونے میں ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اس چٹائی کی طرف جانے لگے تو ان 2 بزرگوں کا جو چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہاں کیا ہے اور یہاں کیا رکھا ہوتا ہے؟ تو ان سے کچھ بن نہ پایا، بلکہ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، یہ تو اس کمرے کا حصہ ہے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً چٹائی اٹھا کر دیکھی تو نیچے جو تھی وہ سرنگ کھدی ہوئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت حیران ہوئے، یہ سرنگ کیوں ہے اس گھر میں؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں، ہم لوگوں کو ذرا مٹی چاہیے ہوتی ہے تو ہم اس سرنگ سے نکال لیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تسلی نہ ہوئی اور آپ نے انہیں فوراً گرفتار کروا دیا۔ جب گرفتار کیا اور ان کے ساتھ تھوڑی سختی کی تو انہوں نے پھر سب کچھ اگل دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو حقیقت میں عیسائی ہیں اور ہم لوگ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے جسم مبارک چرانے آئے ہیں۔ ہمارا مشن ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چرا کے مسلمانوں کو بلیک میل کر کے ان پر حکمرانی کریں۔ یہی ہمارا مشن تھا اور اسی وجہ سے ہم یہاں سے مٹی کھود کے سرنگ بنا کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہے تھے، مگر ہمارا یہ مشن اب ادھورا رہ گیا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سب کچھ سنا تو انہیں اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے سر عام ان کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام سرنگ پر دوبارہ سے مٹی ڈلوائی اور جب آپ اس کام سے فارغ ہو چکے تو آپ بے حد روئے اور بہت زیادہ روئے، کیونکہ آپ بہت جذباتی ہو کے صرف یہی کہہ رہے تھے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ اس نے مجھ جیسے گناہ گار کو، مجھ جیسے ناچیز بندے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے چنا۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جو ہے کھدائی کی جائے، اور اتنا کھودا گیا کہ زمین سے پانی نکل آیا اور اس پر آپ نے پگھلایا ہوا سیسا ڈلوا دیا اور اس کو بہت زیادہ مضبوط بنا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ لوہے کے جنگلے نصب کر دیے گئے کہ ان سے آگے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک تک نہ جا سکے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ مکروہ چہرے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا چکے تھے، مطلب کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تک پہنچ چکے تھے، تو ان کی کھدائی کے دوران حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے انگوٹھا مبارک بھی نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ اور ایک جگہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدود تک پہنچے تو تب مدینہ شریف میں اتنا زوردار زلزلہ آیا کہ پہاڑ تک ہلنے لگے اور شدید آندھی طوفان بھی آیا، مگر کہ کوئی یہ نہ جان سکا کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ پھر اس زمانے میں جب یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار اور جنگلے کھڑے کر دیے تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی حدود کے پاس کسی کو بھی جانے کی اجازت نہ دی گئی، اور یہ رواج آج بھی قائم ہے۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ مسلمانوں کے خلاف جہاں تمام دنیا کے مذاہب اکٹھے ہوئے ہیں، مطلب اسلام کو جہاں وہ سب سے زیادہ اپنے ٹارگٹ پر رکھتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تمام دنیا کے مذاہب ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ان کو ہم نے آگے بڑھنے نہیں دینا، کیونکہ مسلمانوں کی تاریخ اتنی ہی روشن اور بے مثال ہے، کیونکہ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے کسی بھی حد تک گزر جائیں گے، یہاں تک کہ اپنی جان تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی یہ بات صاف ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مومن کا ایمان تب تک مکمل نہیں جب تک کہ وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز نہ سمجھے، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنے آپ سے بھی زیادہ، اپنی ہر چیز سے زیادہ وہ سب سے زیادہ مجھے عزیز جانے۔ اس موقع پر میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی۔ ایک یہودی کی ایک مسلمان کے ساتھ کافی جان پہچان ہوگی۔ ایک دن دونوں بیٹھے بات کر رہے تھے تو یہودی نے پوچھا، ایک مسلمان نے اس یہودی سے پوچھا کہ آپ کو مسلمانوں کی سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے اور وہ کون سی چیز ناپسند ہے؟ تو یہودی نے بتایا کہ مجھے مسلمانوں کا جو ایمان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس کی جو حد ہے اس پر بہت حیرت ہوتی ہے۔ تو مسلمان نے پوچھا آخر کیوں؟ تو اس نے بتایا کہ مسلمان چاہے جتنا بھی مرضی دین سے دور ہو، جتنا بھی مرضی وہ اسلام سے دور ہو، یہاں تک کہ اگر وہ نشے کی حالت میں بھی بیٹھا ہوگا
تو تب بھی اگر اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ بہت اسی وقت ہوش میں آ جاتا ہے، مطلب وہ شراب کے نشے میں دھت بھی ہوگا تو تب بھی اگر اس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی غلط کہہ دیا جائے تو وہ فوراً ہی غصے میں اور جلال میں آ جاتا ہے۔ اور مجھے اس کی یہ بات پسند بھی بہت ہے اور ناپسند بھی بہت، کیونکہ وہ ہمارا مذہب نہیں ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں، اس وجہ سے مجھے وہ یہ بات ناپسند تو ہے، لیکن میں حیران ضرور ہوں کہ اتنا مضبوط مسلمانوں کا عقیدہ ہے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ وہ جتنا مرضی دین سے دور بھی ہو گئے ہیں لیکن ان کا یہ عقیدہ جو ہے وہ کم نہیں ہو سکا۔ اور جب ہم ان کے اس عقیدوں کو توڑ پائیں گے اس وقت ہم مسلمانوں پر اور پوری دنیا پر جو ہے حکومت کر پائیں گے، ایک بھی مسلمان اس دنیا میں باقی نہیں بچے گا۔ یہ تو خیر ایک یہودی کی بات تھی، لیکن ہم حقیقت میں یہ تمام یہودیوں کی، عیسائیوں کی کوشش یہی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں سے ختم کر دیں تاکہ وہ ہمارے دلوں پر اپنی حکمرانی کر سکیں۔ ان کے اس کام کے لیے انہوں نے بہت زیادہ ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا اور فحاشی کا، ریانی کا اور بدفعلیوں کا بہت زیادہ ان کی زندگیوں میں اور عمل دخل ہوا، لیکن ابھی بھی اور انشاءاللہ قیامت تک انشاءاللہ مسلمانوں کے دلوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ تو محبت کم ہوگی، نہ عقیدت کم ہوگی، اور نہ ہی کوئی مسلمان ایسا کر سکے گا کہ کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی غلط بات ہو تو وہ برداشت کر جائے، بلکہ وہ کسی بھی حد سے گزر جائیں گے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ کے بارے میں حرمین شریف کی انتظامیہ نے کچھ عرصہ پہلے ایک تقریب منعقد کی اور جس میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ مبارک اور قبر مبارک کے بارے میں مکمل وضاحت فرمائی، اور وہ کیا تھی وہ سن لیجئے۔ گزشتہ 5.5 صدیوں سے لے کر اب تک کوئی بھی شخص جو ہے حجرہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں گیا۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 قریبی ساتھی اور صحابہ رضی اللہ عنہم موجود ہیں، ان کے پاس آج تک کوئی نہیں گیا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد ایک 5 کونوں والی دیوار ہے جو کہ حضرت عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی، اور اس کو اس وجہ سے 5 کونوں والی کہا گیا کیونکہ انہوں نے چاہا کہ یہ خانہ کعبہ کی مشابہت میں نہ ہو اور ان سے الگ نظر آئے، اس وجہ سے اس کو 5 کونوں والی دیوار کہا گیا۔ اور اس دیوار کے ساتھ کوئی بھی دروازہ نہیں ہے، مطلب کہ کوئی بھی شخص اندر نہیں جا سکتا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کرنے جو زائرین آتے ہیں وہ صرف اور صرف جالی تک رہتے ہیں، اس کے آگے نہیں جا سکتے، اور اس کے آگے جو پردہ ہے وہ ان کو صرف وہی دکھائی دیتا ہے، اس کے آگے کی جگہ نہیں دکھائی دیتی۔ اور آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت، عقیدت اور چاہت ہمارے دلوں میں ہے یہ ہمیشہ رہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر چلیں، اور جو گمراہی اور بے راہ روی کی راہ اختیار کر چکا ہے وہ واپس آ جائے، اور واپس آ کر وہ کام کرے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوں۔ اور اللہ تعالی ہمارے دین کو ترقی دے، ہمارے ملک کو ترقی، ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ہماری ویڈیوز کو شیئر اور لائک کریں، اور آخر میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔